सही बुखारी में 4108 नंबर हदीस है 4108। वहां पे हजरत मुआविया ने तकरीर करते हुए कहा कि तुम में जो इस अमर खिलाफत के अंदर ख्वाहिश रखता है ना, वो अपना सींग उठाए, मैं उसके बाप से भी ज्यादा खिलाफत का हकदार हूं। नाउज़ुबिल्लाह। और ये किनाया किया उन्होंने हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर की तरफ। जो शख्स ये कहे कि मैं उमर से ज्यादा खिलाफत का हकदार हूं, उसने अली की खिलाफत कहां से माननी थी? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी पिछले दिनों हमने एक वीडियो अपलोड की थी और उस वीडियो में ये बात की कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो ख़ता थी वो इज्तिहादी ख़ता थी और उनके अंदर कोई खिलाफत की तलब या अमारत की तलब नहीं थी। इसके अलावा हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कभी खिलाफत का दावा नहीं किया, कभी खिलाफत की डिमांड नहीं की। पहली बात। दूसरी बात, आपको साबित करना पड़ेगा सही सनद के साथ। तो उसके ऊपर वो बार बार 2812 द डैमेज हैज़ बीन डन फलाना डिमकाना लिखते थे, लेकिन साथ एक और रवायत का जिक्र कर रहे थे जो कि बुखारी की थी। तो वो रवायत के ऊपर मैं काफ़ी अरसे से काम कर रहा था और मैं चाह रहा था कि मैं इसके ऊपर एक क्लिप बनाऊं, तो अल्लाह की तौफीक से आज उसी के ऊपर काम करने लगे। वो रिवायत कुछ ऐसे है कि हज़रत इब्ने उमर बीबी हफ्सा सलामुल्लाह अलैह के घर जाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि एक मजमा ठहरा है, वहाँ पे लोग बैठे हैं, एक मीटिंग हो रही है, तो आप उसमें जाके शिरकत करें, बात करें उनसे जाके। तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ जाके क्या करूँगा, या मेरा उस मामले में क्या लेना देना है, मेरे लिए कुछ उस मामले में नहीं रखा हुआ। तो उसके बाद बीबी हफ्सा ने उनको मोटिवेट किया कि आप जाएं। तो वो वहाँ गए, तो वहाँ पे अमीर मुआविया खुतबा दे रहे थे। तो खुतबा देते हुए उन्होंने कहा कि तुम में से इस मामले में कोई ज़्यादा हकदार है तो अपना सर उठाए, तो यकीन रखो मैं तुमसे और तुम्हारे बाप से ज़्यादा इसका हकदार हूँ। और फिर इस बात को कि भाई तुमसे और तुम्हारे बाप से ज़्यादा हकदार हूँ को इन्होंने हज़रत इब्ने उमर की तरफ मंसूब किया और उसके थ्रू हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मंसूब करते हुए कहा कि अमीर मुआविया जो थे वो अपने आप को ना सिर्फ हज़रत अली से बल्कि हज़रत उमर से भी अफजल कहते थे। और इस हदीस को ये लोग हज़रत अमीर मुआविया के ख़िलाफ़ पेश करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हम इसी के ऊपर बात करें और इसके अंदर मौजूद हक़ाइक़ को दक़ीक़ नज़री से समझें कि आखिर इस हदीस के अंदर आखिर बात हो क्या रही है। क्योंकि जो गनीम रवाफ़िज़ लोग हैं उनका तरीक़ेकार ये होता है कि वो हदीस के या तो तराजिम बदल देते हैं या फ़हम बदल देते हैं, जिससे सादा लोग जो हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। मेरी एक और बात भी ज़हन में रखिए कि जो अरबिक की बातें होती हैं उनको अरबिक लहजों में ही समझा जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अरबिक बातों को आप उर्दू के लहजे में समझना शुरू कर दें। अरबी ज़ुबान में भी कई चीज़ें मुहावरतन होती हैं और कई चीज़ें इस्तिआरे के तौर पर, मजाज के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। चूँकि हमारा अरबी ज़ुबान के साथ उस तरह का फ़हम नहीं होता तो हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और जो नीम रवाफ़िज़ लोग हैं इसका फ़ायदा उठाकर हमें सहाबाए किराम के ख़िलाफ़ उकसाते रहते हैं। अभी हम इन्हीं नुक्तों के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहला जो ये नुक्ता पेश करते हैं वो ये है कि अब्दुल्ला इब्ने उमर ये कह रहे थे कि मुझे खिलाफत में से कुछ नहीं मिला। यानी वो शिकवा कर रहे थे कि भाई मुझे खिलाफत अमारत में से तो कुछ नहीं मिला, मैं क्यों जाऊँ, मुझे तो हुकूमत में कोई हिस्सा ही नहीं मिला, मेरा वहाँ पे कोई हिस्सा ही नहीं रखा गया, मैं क्यों जाऊँ। अच्छा, अब मसला यहाँ ये है कि अव्वल तो उन्होंने तर्जुमा ही गलत किया है इसका। जो लफ्ज़ है, सेंटेंस है ना, फलम युजअल लिमिनल अम्रि शैउन, कि उन्होंने इसका तर्जुमा किया है कि मुझे तो कभी हुकूमत नहीं मिली या कुछ भी हुकूमत नहीं मिली या हुकूमत का कोई भी हिस्सा नहीं दिया गया। हालांकि इसका सही तर्जुमा है इस मामले में मेरे लिए कुछ नहीं है, यानी मेरे ज़िम्मेदारी कोई नहीं है, मेरे ज़िम्मे कोई काम नहीं था, तो मैं उस मीटिंग में जाकर क्या करूँगा। अमर से मुराद जो है वो क्या ले ली, खिलाफत ले ली, हुकूमत ले ली, अमारत ले ली। हालांकि खाली इससे मुराद अमारत या खिलाफत नहीं होता, बल्कि इससे मुराद मामलात भी होते हैं। अब अगर कोई शख्स खड़ा होकर ये कहता है कि नहीं वो खिलाफत का था, वो खिलाफत चाहते थे, उनको खिलाफत मिली नहीं, तो हम इसका ये ज़ोम भी तोड़ देते हैं। तिब्कातुल कुबरा इमाम इब्न साद रहिमहुल्लाह ताला की किताब है, उसके अंदर कई ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जिनमें पहला ये है, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 151 पर ख़ुद लोगों ने आगे अब्दुल्ला इब्न उमर से कहा कि हम आपकी बैत करना चाहते हैं, आप खलीफा बने, हुकूमत में से कोई हिस्सा, वो तो उनको खलीफा बनाना चाह रहे हैं और लोग उनके पास आ रहे हैं कि हम आपकी बैत करेंगे, आप खलीफा बने, आप खलीफा बन के कदम उठाएं। तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया। इसी तरह सफ़ा नंबर 164 पे आता है कि उनको पैसों का लालच दिया गया कि आप खलीफा बने, आपको इतने पैसे देते हैं, इतने धर्म देते हैं, इतने दिनार देते हैं, आप खलीफा बन जाएं, खिलाफत ले लें। खिलाफत में हिस्सा ही नहीं है मेरे लिए। ओ यार, बात वो करो जो कोई तत्वीक से भी साबित होती हो। वो कह रहे हैं मुझे चाहिए ही नहीं, लोग उनको पैसों का दे रहे हैं। इसी तरह
صفحہ نمبر 151 پر ہی ہے کہ لوگ جب عثمان شہید ہو گئے تو عبداللہ ابن عمر کے پاس آئے, ان کو پیسوں کا لالچ دیا, ان کو دھمکا رہے تھے کہ آپ خلیفہ بنیں. وہ خلیفہ نہیں بن رہے, لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں, اس کا کیا ترجمہ ہے جی؟ وہ کہہ رہے ہیں مجھے خلافت میں سے تو کوئی صحیح نہیں ملا. کوئی خدا کا خوف کرنا چاہیے, کوئی بات ایسی کریں جس کی کوئی تطبیق بنتی ہو, کوئی توجیہ بنتی ہو. ذرا غور کریں کہ عبداللہ ابن عمر وہ شخصیت ہیں جنہیں بغیر مانگے خلافت دی جا رہی ہے, جنہیں پیسوں کا لالچ دے کر خلافت دی جا رہی ہے, جنہیں جبراً خلافت دے جانے کے لیے دھمکیاں دی جا رہی ہیں, لیکن وہ اس سے انکار کر رہے ہیں, تیار نہیں ہو رہے. تو ایسے جلیل القدر صحابی کے بارے میں بغیر کسی واضح اور صریح دلیل کے ہم کیسے مان لیں کہ وہ اس بات پر شکوہ کر رہے تھے جی مجھے خلافت میں کوئی حصہ ہی نہیں ملا, یا خلافت میں میرے لیے کوئی چیز نہیں رکھی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کے اندر یہی ڈرامہ رچانا تھا, ٹھیک ہے, کہ بھائی لوگوں کو یہ لگے کہ بھائی حضرت عبداللہ ابن عمر بھی جو تھے وہ خلافت کے لیے تگ و دو کر رہے تھے, جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ اجتماع ہوا کب تھا. یہ بہت بنیادی نقطہ ہے کہ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس واقعے کا ہونا اور اس کی جگہ کا اور سال کا پتہ ہونا بڑا ضروری ہے, تاکہ ہمیں پتہ لگ سکے کہ یہ کس معاملے پر بات ہو رہی ہے. پہلا قول جو اس کے بارے میں مشہور ہے وہ ہے امام حیثمی کا. وہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ صلح حسن کا ہے. جب صلح حسن ہو گئی, اس کے بعد امیر معاویہ نے تقریر کی, اس کے اندر انہوں نے یہ بات کہی. یہ امام حیثمی کا ہے. لیکن امام ابن حجر عسقلانی ان کی اس بات سے مطمئن نہیں تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ بات بالکل بے دلیل ہے کہ یہ واقعہ صلح حسن کا ہے, اور یہ لاجیکلی بھی بات صحیح نہیں ہے. دوسرا قول امام ابن الجوزی کا ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ نا اس وقت کا واقعہ ہے جب یزید کی بیعت کا معاملہ بن رہا تھا. یزید کی بیعت لی جا رہی تھی نا, اس معاملے کے بارے میں کہا جا رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ دلیل بھی امام نے حجر نے کہا کہ غیر معقول ہے, کیونکہ اس وقت بھی اس طرح کی باتیں ہونا کچھ سمجھ سے بالاتر ہے. تیسرا قول جو اس کے بارے میں ہے وہ خود ابن حجر عسقلانی کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تحکیم سے مراد ہے, اور یہی موقف درست ہے, اور اس کا اشارہ جاتا ہے وہ مصنف عبدالرزاق کی ایک روایت ہے, اس کی طرف سے جاتا ہے. تو آپ ایک ایسے واقعے کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس واقعے کا ہمیں وقوع ہونے کا پتہ ہی نہیں ہے. 3 ائمہ ہیں اور 3 ائمہ کی الگ الگ رائے ہیں, اور اس واقعے کا کب ہوا, وہ واقعہ کب ہوا, اس کے ہونے پر ہی اضطراب ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ خلیفہ بن چکے تھے, اس کے بعد کہہ رہے تھے خلافت کا حقدار سب سے زیادہ میں ہوں, وہ یزید کی بیعت کر رہے تھے تب کہہ رہے تھے کہ سب سے زیادہ میں ہوں, یا تحکیم کی وقت کہہ رہے تھے کہ سب سے زیادہ میں ہوں, یہ کب کی بات ہو رہی ہے, یہی بات ہی واضح نہیں ہے. اگر ہم ابن حجر عسقلانی کی طرف چلیں تو یہ پھر تحکیم کا واقعہ معلوم ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور جو معاملہ اٹھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ فَلَنَحْنُ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ, کہ ہم اس معاملے میں اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ حقدار ہیں. ہم اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ حقدار ہیں. تو اب اس جملے کو سمجھنے کے لیے ہمیں 3 چیزیں پہلے سمجھنی ہیں. نمبر 1 یہ کہ امیر معاویہ نے اس سے مراد کس کو لیا ہے, یہ کس کی طرف اشارہ کرایا کیا انہوں نے. نمبر 2, اس کے بعد جو جس بندے کو انہوں نے مراد لیا اس کے باپ کو کس معنی میں مراد لیا ہے. اور نمبر 3 یہ کہ یہ کس معاملے سے متعلق بات ہو رہی ہے, کیونکہ معاملہ مین ڈسکس ہو رہا ہے نا, اس معاملے میں اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ حقدار ہوں. فَلَنَحْنُ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ. تو میرے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ بات کہی نا, اس کے بارے میں اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ امام حسن اور ان کے باپ کے بارے میں ہے, پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر اور ان کے بیٹے کے بارے میں ہے. لیکن یہ دونوں باتیں غلط ہیں. اب آپ سوچ رہے ہو کیسے, کیونکہ انہوں نے نہ تو یہاں کوئی کنایا کیا ہے نہ ہی کوئی اشارہ کیا ہے, بلکہ ایک جنرل محاورے کو ڈسکس کیا ہے. ایک جنرل محاورہ انہوں نے بولا ہے کہ میں اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ اس کا حقدار ہوں. اب اگر ہم یہی معاملہ سمجھنا چاہیں کہ یار نہیں وہ دیکھیں حبیب بن مسلمہ نے یہ بات کی, تو یہ ایک راوی کا فہم ہے اس کے اندر کہ بھئی یہ ابن عمر کی طرف اشارہ ہو رہا تھا, جی ابن عمر کی طرف اشارہ ہو رہا تھا, یہ معتبر نہیں ہے. باقی یہ لوگوں کا پروپیگنڈا تو بہت شروع سے چلتا آ رہا ہے نا کہ کوئی بھی بات ایسی ہے
جو امیر معاویہ کریں اس کو اس طریقے سے ڈائلیوٹ کیا جائے اور اس طریقے سے اس کو گھمایا پھرایا جائے اور اس طرح اس کو ایکسپریس کیا جائے کہ سننے والے بندے کو یہ لگے کہ ہاں یار واقعی میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی سخت اور ترش زبان کا استعمال کر رہے تھے صحابہ کے بارے میں، جبکہ ایسا کچھ تھا نہیں۔ امیر معاویہ کے ساتھ شروع سے ہوتا آ رہا ہے کہ ان کی باتوں کو اس طریقے سے ڈائلیوٹ گھما پھرا کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگلا بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار دیکھو امیر معاویہ کس طرح بات کر رہے تھے۔ فَلَنَحْنُ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ کہ میں اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ حقدار ہوں۔ یہ محاورہ عرب کا بڑا مشہور محاورہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ بڑا مشہور تھا، کہا جاتا تھا فَلَا أَفْضَلُ مِنْكَ وَمِنْ أَبِيكَ کہ یعنی میں تم سے اور تمہارے باپ سے زیادہ افضل ہوں۔ یہ ایک محاورہ بولا جاتا تھا، فَلَانٌ أَفْضَلُ مِنْكَ وَمِنْ أَبِيكَ، ٹھیک ہے، کہ بھائی وہ فلانے معاملے میں وہ تم سے اور تمہارے باپ سے زیادہ کیا ہے؟ افضل ہے، بہتر ہے۔ اسی طرح کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں واللہ لأنا افقہ منک ومن ابیک کہ اللہ کی قسم میں تم سے اور تمہارے باپ سے زیادہ فقیہ ہوں۔ کہ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر اور حضرت زبیر سے زیادہ اپنے آپ کو افضل کہہ رہے تھے؟ نہیں، یہ عرب کے اندر کسی بات کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ بات مجھے زیادہ پتہ ہے ایک محاورے کے طور پہ استعمال کی جاتی تھی۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس نے فرمایا واللہ لعنا افقہ منک ومن ابیک کہ اللہ کی قسم میں تم سے اور تمہارے باپ سے زیادہ فقیہ ہوں۔ یعنی اگر میں یہ بات لے لوں کہ بھئی عبداللہ ابن عباس اس بارے میں حقیقت مراد لے رہے تھے تو آپ سوچتے نہیں ہیں کہ عبداللہ ابن عباس حضرت زبیر سے کیسے افضل ہو سکتے ہیں؟ بھائی حضرت زبیر اشرا مبشرہ صحابی ہیں، ان سے عبداللہ ابن عباس کیسے افضل ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ بات عبداللہ ابن عباس کو نہیں پتا کہ عبداللہ ابن عباس تصحیح کر رہے ہیں عبداللہ ابن حضرت زبیر کی؟ نہیں، وہ خالی یہ بتا رہے ہیں کہ اس معاملے میں مجھے زیادہ پتہ ہے۔ جب کوئی اس طرح کی بات کرنی ہوتی تھی تو یہ بات کہی جاتی تھی۔ باقی اس کی آپ مزید تفصیل جو ہے وہ المعجم الکبیر طبرانی کے اندر جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 403 کے اوپر پڑھ سکتے ہیں، وہاں پہ معاملہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ آ گیا۔ پھر اس کے بعد امیر معاویہ نے جب یہ بات کی نا کہ بھئی اس معاملے میں وہ معاملہ ہے کیا، عام طور پر یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہاں خلافت مراد ہے، حالانکہ یہ بات قطعاً درست نہیں ہے۔ اس سے انکار نہیں ہے کہ روایات میں امری سے مراد خلافت بولا جاتا ہے، لیکن ہر جگہ یہی مطلب نہیں ہوتا۔ یہاں بھی یہی بات ہے کہ یہ خلافت کے معنی میں نہیں ہے، کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشن خود خلیفہ بننا تھا ہی نہیں، کبھی بھی نہیں تھا، بلکہ قاتلین عثمان سے قصاص لینا تھا۔ لہٰذا یہاں پر اسی معاملے کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ میں خون عثمان کے مطالبے میں اس سے اور اس کے باپ سے کیا ہوں؟ زیادہ حقدار ہوں، نہ کہ خلافت کے معاملے میں۔ اسی طرح علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ عثمان بن عفان کے ولی تھے، ان کے خون کے طالب تھے، اور اس بابت تمام لوگوں سے زیادہ حقدار تھے، اس معاملے میں سب سے زیادہ حقدار تھے۔ یعنی وہ جو یہاں یہ بات کر رہے تھے نا، یہ دم عثمان کی بات کر رہے تھے، نہ کہ خلافت کے معاملے کی، ٹھیک ہے۔ امام یحییٰ بن سلیمان الجوفی رحمہ اللہ المتوفی 238 ہجری فرماتے ہیں کہ ابو مسلم الخولانی اور کئی حضرات امیر معاویہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کرتے ہیں یا آپ خود کو ان کی طرح سمجھتے ہیں؟ تو امیر معاویہ نے کہا نہیں، اللہ کی قسم مجھے پتہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے افضل ہیں اور خلافت کے مجھ سے زیادہ حقدار ہیں، خلافت کے مجھ سے زیادہ حقدار ہیں۔ لیکن کیا تم نہیں جانتے کہ عثمان مظلومانہ قتل کیے گئے اور میں ان کا چچا زاد بھائی ہوں، ان کے خون کا طالب ہوں؟ لہٰذا تم لوگ علی کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ قاتلین عثمان کو میرے حوالے کر دیں، میں ان کی خلافت کو تسلیم کر لیتا ہوں۔ اچھا، اب آپ کے سامنے دو روایت، ایک بخاری کی 4108 آ گئی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں خلافت کا زیادہ حقدار ہوں، اور دوسری طرف ہمارے پاس روایت آ گئی سیر اعلام النبلاء میں سے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کے اندر کہتے ہیں کہ میں علی سے زیادہ خلافت کا حقدار نہیں ہوں، علی مجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہے، اور میں تو صرف قاتلین عثمان سے قصاص چاہتا ہوں۔ تو مجھے بتائیں کہ اس کا مطلب ہے نا آپ نے ترجمے میں ڈنڈی ماری ہے، آپ نے ترجمے میں ڈنڈی ماری ہے صرف اس لیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک مقدمہ بیلڈ اپ کیا جا سکے، تاکہ لوگوں کو یہ دکھایا جا سکے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کس طریقے سے خلافت کے لیے نعوذ باللہ بھوکے تھے۔ اچھا، ہمارے پاس یہ معاملہ آ گیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ خلافت جو ہے وہ زیادہ، خلافت کے معاملے میں وہ زیادہ افضل تھے، میں تو صرف خون عثمان کا طالب ہوں۔
اچھا، اب اس معاملے میں ابن حجر اسقلانی بھی ایک بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ حسن ابن علی اور ان کے والد کے بارے میں ہے، یا عبداللہ ابن عمر یا ان کے والد کے بارے میں انہوں نے یہ بات کی، یہ بات بالکل سراسر غلط ہے، بلکہ وہ تو حضرت عبداللہ ابن عمر اور ان کے والد کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے. اچھا، اب اس میں ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر یہ کہتے تھے، میں اس وجہ سے وہاں خاموش ہوا ہوں کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں کوئی بات کروں اور میری بات کا کوئی غلط مطلب نکال لیا جائے. میں کوئی بات کروں اور میری بات کو میری منشا کے علاوہ، میرے مطلب کے علاوہ، میرے فہم کے علاوہ کہیں استعمال کر لیا جائے، تو افسوس کی بات یہ ہے کہ آج انہی کی بات کو انہی کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا، ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ تو عمر فاروق کی بہت زیادہ تعظیم کیا کرتے تھے، تو وہ کبھی بھی ان کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ میں عبداللہ ابن عمر یا عمر سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. اب آپ یہاں سے سمجھیں کہ حضرت علی کے بارے میں تو بات آ گئی کہ انہوں نے کہہ دیا، تو یہ بات تو کلیئر ہوگی ان کے بارے میں نہیں ہے. اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بندے نے پوچھا کہ کوئی بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ اے لوگو، میں تم میں سب سے بہتر نہیں ہوں، بلکہ تم میں عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عمر وابن العاص جیسے کئی لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے افضل ہیں. امیر معاویہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عمر یہ ایسے لوگ ہیں جو میرے سے کیا ہیں؟ افضل ہیں. تو وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی عبداللہ ابن عمر اور ان کے باپ عمر سے میں زیادہ خلافت کا حقدار ہوں؟ بھائی آپ نے اس پورے معاملے پر 3 نقطے اٹھائے. نمبر 1 کہ بھائی وہ ان کو شکوہ تھا کہ مجھے کچھ نہیں ملا. میں نے آپ کو بتایا کہ وہ خلافت ان کو دی جا رہی تھی، ان کے سپرد کی جا رہی تھی، لیکن وہ اس کو لے نہیں رہے تھے. نمبر 2، ان کو یہ کہا جا رہا تھا، دوسرا سے یہ مطلب نکالا گیا کہ انہوں نے کہا کہ کوئی ہے ایسا جو اپنے آپ کو خلافت کا زیادہ حقدار سمجھتا ہو، تو ہم نے ثابت کیا کہ یہاں معاملہ خلافت کا نہیں تھا بلکہ دم عثمان کا تھا. پھر تیسرا نقطہ یہ اٹھایا گیا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں ابن عمر اور ان کے والد سے زیادہ حقدار ہوں. تو ہم نے آپ کو دکھایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ وہ اپنے آپ کو خلافت کا حقدار نہیں سمجھتے تھے، وہ سب سے زیادہ اہل حضرت علی کو ہی سمجھتے تھے. وہ ابن عمر اور حضرت عمر کو کی بہت زیادہ تعظیم اور عزت کیا کرتے تھے، اور جب ان سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عمر جیسے کئی لوگ تمہارے اندر ایسے موجود ہیں جو میرے سے بھی افضل ہیں. تو مجھے بتائیں، اب آپ کی اس دوغلی پالیسی کو ہم کہاں رکھیں گے؟ باقی بھی تو دلائل دیکھ کر چلنا چاہیے نا، کہ بھائی بندہ یہ دیکھنا شروع کر دے کہ بھائی میری مرضی اور میری منشا اور میرے مطلب کے مطابق بات ہو رہی ہے اور روافظ اس سے خوش ہو رہے ہیں، تو بس ٹھیک ہے، میں اس کو اس طرح ہی لے کے چلوں. مجھے یہ بتائیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد عبداللہ ابن عمر ہیں، تو مجھے بتائیں کہ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں امیر معاویہ کا جو یہ بیانیہ ہے، ان دونوں صحیح اسناد سے ثابت ہے، ان دونوں کی تطبیق کیسے کریں گے آپ؟ اگر آپ کہتے ہیں اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں، تو پھر اس بیان کو اور جو دوسرا صحیح سند سے ہم نے پیش کیا کہ انہوں نے کہا کہ حضرت علی زیادہ خلافت کے حقدار ہیں، ان دونوں کو کیسے تطبیق دیں گے آپ؟ دونوں صحیح سند ہے، یعنی ایک تو بخاری ہے ہی ہے نا، جو ہم پیش کر رہے ہیں وہ بھی صحیح سند ہے، تو لائیں تطبیق دیں ہمیں کوئی ایسی تطبیق دیں جس سے آپ کا نظریہ ثابت ہوتا ہو. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، جب آپ یہ روایات ساتھ رکھ کر اس بخاری کی حدیث کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ کیا معاملہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.